नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन। अल्लाह ताला के सिफ़ाती नामों में से एक नाम अर्रहीम। रहीम भी रहम से मश्तक है। रहीमुन फ़ईलून के वज़न पर है, हमेशा हमेशा रहम करने वाला। इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, यकीनन अल्लाह बे इंतहा बख्शने वाला, हमेशा रहम करने वाला है। सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह ताला रहमान फिल दुनिया और रहीम फिल आखिरा होगा। तो दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर एक पर मेहरबान है। मुस्लिम, काफिर, अमीर, गरीब, छोटा बड़ा, अपनी सारी मखलूक़ात पर रहम फरमाने वाले हैं। और इसकी तफसील हमने अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम अर्रहमान में जानी थी। अल्लाह ताला की सिफ़त अर्रहीम दुनिया में मेहरबान और आखिरत में भी मेहरबान होगा। लेकिन ये बात याद रखें कि अल्लाह ताला की रहीम की सिफ़त आखिरत में आम नहीं, ख़ास हो जाएगी। आखिरत में वो सिर्फ मोमिनीन पर मेहरबान होगा। तो अल्लाह ताला की सिफ़त रहमान आम है और सबके लिए है, लेकिन उसकी ख़ास रहमत उनके लिए है जो उस पर ईमान लाते हैं, उसकी अताअत करते हैं और उसके फरमाबरदार हैं। अल्लाह के वो ख़ास बंदे जो उसकी अताअत में वक्त गुजारते हैं, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन पर किस तरह रहमत निछावर करते हैं। अल्लाह ताला का ये नाम अर्रहीम कुरान मजीद में मुतअद्दिद बार इस्तेमाल हुआ है। अर्रहमान के साथ अर्रहीम तो आता ही है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ सिफ़ात के साथ आता है। अत-तव्वाबुर रहीम, बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला। अल-गफ़ूरुर रहीम, बहुत ज़्यादा बख्शिश कबूल करने वाला। रऊफ़ुर रहीम, बहुत ज़्यादा शफ़क़त करने वाला। अल-वदूदुर रहीम, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला। अल-अज़ीज़ुर रहीम, ज़बरदस्त और गालिब है और रहम करने वाला। तो अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए, ख़ुसूसन उन बंदों के लिए जो मोमिन हैं, उनके साथ ख़ुसूसी रहमत फरमाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इस सिफ़त का ज़िक्र फरमाया करते थे। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मुझे कोई ऐसी दुआ सिखा दीजिए जो मैं हर नमाज में मांगा करूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। ए अल्लाह, मैंने अपनी जान पर बहुत जुल्म किया और तेरे अलावा कोई भी गुनाहों को माफ़ करने वाला नहीं, इसलिए ख़ास अपने फ़ज़ल से मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे और मुझ पर रहम फरमा। बेशक तू बड़ा बख्शने वाला और बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है। इब्न उमर कहते हैं कि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मजलिस में 100 बार ये दुआ आपको शुमार करते देखा। रब्बिग़फ़िर वतुब इलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ऐ मेरे रब, तू मुझे बख्श दे और मुझ पर मेहरबानी फरमा, बेशक तू ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला और बार बार रहम फरमाने वाला है। इसी तरह अल्लाह ताला ने अहले ईमान के साथ अपनी ये शफ़क़त और मेहरबानी सिर्फ आखिरत में ही नहीं करेगा, बल्कि उसकी शफ़क़त और मेहरबानी दुनिया में भी उन पर नज़र आती है। और बहुत सी जगहों पर अल्लाह ताला ये वादा करते हैं कि अगर तुम अल्लाह ताला की अताअत करोगे, तक़वा अख्तियार करोगे, तो अल्लाह तुम पर अपनी रहमत फरमाएगा। सूरतुल हदीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व आमनु बिरसूलिही युतीकुम तिफ़लैनि बिरहमती। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और उसके रसूल पर ईमान ले आओ और वो अपनी रहमत से दोहरा हिस्सा तुम्हें देगा। यानी अगर तुम अल्लाह ताला का तक़वा अख्तियार करोगे, रसूल पर ईमान रखोगे, तो दुगनी रहमत पाओगे और वो तुम्हें ऐसा नूर अता फरमाएगा जिसके ज़रिए तुम चलते रहोगे। व यग़फ़िर लकुमुल्लाह गफ़ूरुर रहीम, और अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। अल्लाह बख्शिश फरमाने वाला, रहम फरमाने वाला है। आप देखें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के लिए उनके साथियों के अल्लाह ताला ने कैसी रहमत फरमाई थी। उनसे कहा था क़ालू क़बू, इसमें सवार हो जाओ, बिस्मिल्लाहि व मजरीहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफ़ूरुर रहीम। अल्लाह के नाम के साथ इसका चलना और ठहरना है, बेशक मेरा रब यकीनन बेहद बख्शने वाला और निहायत रहम करने वाला है। तो इस रब रहीम की रहमत उन पर हुई तो रब पर ईमान लाकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ इस कश्ती में सवार हुए थे। अगरचे हर तरफ पानी ही पानी था, लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उन्हें यकीन दिलाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बड़ा मेहरबान है, जिसने तुम्हें उस अजाब से निजात दी है, वही आगे भी तुम पर अपनी रहमत फरमाएगा। और अहले जन्नत के लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं लहुम फ़ीहा फ़ाकिहतुन व लहुम मा यदऊन सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम।
کہ ان کے لیے اس جنت میں بہت پھل ہیں اور ان کے لیے اس میں وہ سب ہے جو وہ طلب کریں گے. تو یعنی اللہ تعالیٰ کی ساری خواہشات وہاں، اللہ تعالیٰ ان کی ساری خواہشات وہاں پوری کر دیں گے. اور سلام اس رب کی طرف سے کیا جائے گا جو غفور الرحیم ہے. جنت جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ان لوگوں کے لیے خاص ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں. دنیا میں بھی جو احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں بظاہر وہ ہمیں مشکل لگتے ہیں، لیکن وہ بھی دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کا ہی نتیجہ ہے. اے ایمان والو، چاہیے کہ تمہارے لونڈی، غلام، تمہارے نابالغ بچے 3 اوقات میں تم سے اجازت لیں. نماز فجر سے پہلے، دوپہر کو جب تم اپنے کپڑے اتارتے ہو یعنی آرام کے لیے، قیلولہ کے لیے، اور نماز عشاء کے بعد. اور یہ 3 اوقات تمہارے پردے کے ہیں. ان کے علاوہ تم پر ان پر کوئی حرج نہیں کہ تمہارے پاس آنے جانے والے ہیں. تو یہ گھریلو زندگی کے اندر کے احکامات ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیے. اس سے بظاہر ایک رکاوٹ نظر آتی ہے، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بلا شبہ اللہ عز و جل حلیم ہے اور مومنوں پر بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے، اور وہ پردے کو پسند کرتا ہے. کیونکہ اس دور میں گھروں میں باقاعدہ دروازے تو ہوتے نہیں تھے اور کپڑے کے پردے وغیرہ ہوا کرتے تھے. تو ایسے میں جب میاں بیوی اکٹھے ہوتے، کوئی خادم یا بچہ آ جاتا تو پھر کہا گیا کہ ایسے اوقات میں اجازت لینے کا حکم دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم مومنوں کے لیے اس کی رحمت کا باعث تھا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف اوقات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جس طرح اپنے بندوں کی دعائیں سنتے ہیں، ان کی فریادیں سن کر ان پر رحم فرماتے ہیں، اس کا ذکر بھی ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام جو انتہائی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے اور وہ اپنے رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوئے تھے. ولم اکم بے دعائے ربی شقیہ، اللہ تعالیٰ میں تجھ سے مانگ کر کبھی بھی نامراد نہیں رہا، میری دعا تو ہمیشہ سنی گئی، میں کیسے مایوس ہو سکتا ہوں. اور سورہ مریم میں آتا ہے رب نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر رحمت کا معاملہ کیا. جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا اور کہا اے میرے رب، یقیناً میں بوڑھا ہوں اور میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سار بڑھاپے سے شعلے مارنے لگا ہے، اور اے میرے رب میں تجھے پکارنے میں کبھی بھی محروم نہیں ہوا، تو نے ہمیشہ مجھ پر رحمت کی ہے. اور جب انہوں نے رب کی رحمت کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بڑھاپے اور ان کی بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود ان کی پکار سنی، حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسی اولاد دی جس کا نام بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی رکھا. اسی طرح اہل ایمان پر بھی دنیا میں امتحان آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، تو وہ لوگ عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ پھر رب کی رحمت تو نہ ہوئی، جبکہ بعض امتحان اور آزمائشیں بھی رب کی رحمت ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے اور یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے. اگر کبھی ایمان کے باوجود، نیک کام اور دعاؤں کے باوجود کوئی تنگی ہو یا کوئی مشکل ہو یا کوئی پریشانی ہو تو یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہو گیا ہے اور اب وہ ہماری دعائیں نہیں سنتا. تو کسی بھی قسم کا کوئی گلہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کسی بھی چیز میں تاخیر بھی اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوتی ہے. اللہ ہر حال میں اپنے بندوں پر مہربان ہے. ہم نہیں جانتے کہ ہم ظاہری چیزوں کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، لیکن وہ مہربان رب جانتا ہے کہ میرے بندے کو کب، کس وقت، کس نعمت سے نوازنا ہے اور کون سی نعمت اسے کب ملے گی تو وہ حقیقت میں شکر گزار ہوگا، اور کون سی نعمت ہے جو اس کے اندر فرما برداری کی بجائے نافرمانی لا سکتی ہے. تو اس لیے وہ اپنے بندے سے کچھ چیزوں کو روک لیتا ہے، کیونکہ اس میں ہی بندے کا فائدہ اور اس کی بھلائی ہوتی ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ بندہ اپنے رب پر اعتماد کرتے ہوئے، اس کے فیصلوں پر یقین رکھتے ہوئے، اس کے فیصلوں پر پورا بھروسہ رکھے اور اس کے فیصلوں کو دل سے قبول کر لے، کیونکہ اس کے فیصلے بھی رحمت پر مبنی ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک بیماری، ایک عذاب ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بھیجتا ہے، لیکن بعض اوقات اس بیماری کا شکار مسلمان بھی ہو جاتے ہیں. تو کیا وہ لوگ جو ایمان کی حالت میں ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں، اگر وہ اس بیماری کا شکار ہو جائیں تو کیا ان پر بھی عذاب آ گیا؟ فرمایا نہیں، بے شک اللہ نے اس کو کچھ مومنوں کے لیے باعث رحمت بنایا. تو اگر کوئی طاعون کی بیماری سے فوت ہو جائے تو وہ شہادت کا مرتبہ پاتا ہے، اور شہید کا رتبہ اور درجہ ہم سب کو معلوم ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زمین میں برائی عام ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اہل زمین پر اپنا عذاب نازل فرما دے گا. اگر ان میں نیک لوگ ہوئے تو وہ ان کو بھی پہنچے گا جو سب لوگوں کو پہنچا. تو ایسی چیز اہل ایمان کے لیے رحمت بن جاتی ہے. جیسے کوئی آندھی طوفان آیا تو اس میں نیک لوگ بھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. تو وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف پلٹ آئیں گے، یعنی وہ اللہ سے اس حال میں ملیں گے کہ اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ آخرت میں اللہ کی رحمت کو پا لیں گے.
مومن کو اس دنیا میں کوئی تکلیف آتی ہے، حتیٰ کہ اس کو صرف ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ بھی اس کے گناہ کے معاف ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو مومن کے لیے تو ہر حال میں خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے، اور یہ چیز مومن کے سوا کسی کو نصیب نہیں کہ جب اسے کوئی نعمت پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اس سے راضی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف آتی ہے اور تو اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا پاتا ہے، اور صبر پر اس کو بے حد و حساب اجر ملتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ اچھے اچھے کام کر رہے ہوں، اللہ کی عبادت میں کمی بھی نہ کر رہے ہوں، صدقہ خیرات بھی کر رہے ہوں، نیکی کے کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہوں، اور یہ سب کرنے کے بعد بھی اگر حالات میں تنگی آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، تو شیطان کو وسوسہ ڈالنے میں کامیاب نہ ہونے دیں کہ تمہارا رب تمہیں بھول گیا، اب وہ تم پر کبھی رحمت نہیں بھیجے گا، اور نہ ہی وہ اب تمہاری دعائیں قبول کرے گا۔ نہیں، اسے اس حملے سے، اس کے اس وار سے میں اس کو کامیاب نہ ہونے دے، کیونکہ بندہ مومن کے لیے اس دنیا میں ہر چیز رحمت ہی رحمت ہے، کبھی اچھی شکل میں اور کبھی تکلیف دہ مشکل میں، کیونکہ بعض تکلیفیں انسان کو اللہ تعالیٰ سے اور قریب کر دیتی ہیں۔ اور ہمیں ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقام اور درجہ رکھا ہوتا ہے اپنے ہاں۔ اللہ جب دیکھتا ہے کہ بندہ صرف اپنے عمل کی بنا پر اس درجے کو نہیں پہنچ پا رہا تو وہ اس کو کوئی امتحان بھیج دیتا ہے، اور جب وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس صبر کی وجہ سے وہ اس بلند منزل کو تیزی سے پہنچ جاتا ہے۔ تو بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو اچھے کام کر رہے ہیں تو پھر ہم پر یہ مصیبت کیوں آئی؟ اس وقت بندے کو سمجھ نہیں آتی، لیکن بندے کو ہر بات سمجھ آ ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے اور بندے کا علم تو قطرے کے برابر بھی نہیں، اس لیے ایسی باتیں ہمیں کیسے سمجھ آئیں گی کہ کوئی تکلیف ہم پر کیوں آئی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بہتر سمجھتے اور جانتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ہر حال میں مہربان ہے، وہ تکلیف کے ذریعے بھی بندے پر رحم کر رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایمان کی بھی آزمائش ہوتی ہے، تو انسان نیکی کا کام کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اور کر نہیں پاتا، اور نافرمانی کا کام نہیں کرنا چاہتا لیکن سچویشن ایسی بن جاتی ہے اور وہ باوجود کوشش کے اطاعت نہیں کر پاتا، تو ایسی صورت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر ناراض نہیں ہوتے۔ مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام سے پہلے لونڈیوں سے کعبہ گیری کا کام کروایا جاتا تھا، اور ان میں سے بعض ایسی تھیں جو خود ایسا کام کرنا نہیں چاہتی تھیں مگر وہ مجبور تھیں، تو ایسی سچویشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مجبور لونڈیوں اور غلاموں کے لیے وہ غفور الرحیم ہے، کیونکہ اللہ سے بڑھ کر کون جانتا ہے کہ اس کا کوئی بندہ کس حال میں ہے، اور بعض اوقات کوشش کے باوجود اگر کوئی انسان اچھے کام نہیں کر پاتا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نیت کا اجر لکھ دیتے ہیں۔ پھر ہمیں حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا رب تعالیٰ بڑا رحیم ہے، اور اگر کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور اسے کر نہیں پاتا تو وہ صرف اس کے ارادے اور نیت پر ثواب لکھ لیتا ہے، اور پھر اگر وہ کر گزرتا ہے تو وہ 10 نیکیوں سے لے کر 700 گنا تک اس کے لیے ثواب لکھ دیتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور کرتا نہیں تو اس کے نہ کرنے پر بھی اس کے لیے نیکی کا اجر لکھ دیا جاتا ہے، حالانکہ اس کا ارادہ تو گناہ کرنے کا تھا یا برائی کرنے کا تھا، اور اگر وہ کر لیتا ہے تو صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے اور یا اسے بھی مٹا دیا جاتا ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے، تو کیا کوئی اور ایسا ہو سکتا ہے؟ کوئی ایسا مہربان نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اور اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کے اعمال کی حفاظت کرتا ہے، اور یہ بھی اس کی خاص رحمت ہے۔ سورہ کہف میں آپ سب پڑھتے ہیں، سورہ کہف آپ سب جانتے ہیں کہ اس میں ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ہمیں ملتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، کہ جب ان کے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ کو سکھانے کے لیے مختلف جگہوں پر لے گئے۔ ایک بستی میں جاتے ہیں، کھانا مانگتے ہیں، لیکن بستی کے لوگ ان کو کھانا نہیں دیتے، اور وہ آگے جاتے ہیں اسی بستی میں تو دیکھتے ہیں کہ ایک دیوار گرنے والی ہے، حضرت خضر علیہ السلام اسے سیدھا کر دیتے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بستی والوں نے آپ کو کھانا نہیں دیا اور آپ ان کی دیوار تعمیر کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد ان کو اس دیوار کے بنانے کی وجہ بتائی کہ یہ وہ دیوار 2 یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کے لیے خزانہ دفن تھا جو ان کے باپ نے ان کے لیے دفن کر دیا تھا اور وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ وہ نیک آدمی تھا اور یہ یتیم بچے ابھی چھوٹے تھے، تو حضرت خضر کو بھیج کر ان کے لیے دیوار تعمیر کروائی گئی، جبکہ اس بستی میں ان کی مہمان نوازی بھی نہ کی گئی تھی۔ پھر بھی حضرت خضر علیہ السلام کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ بچے اپنی جوانی کو پہنچ جائیں تب وہ یہ خزانہ نکالیں، تو یہ تیرے رب کی طرف سے رحمت ہے، رحمتوں کا رب رحمتی۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں سے ہماری حفاظت کر رہا ہوتا ہے جہاں سے ہم خود بھی نہیں جانتے۔ تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے چہروں کو روشن کر دیں گے اور اپنی رحمت میں لے لیں گے، جس طرح دنیا میں ان کی حفاظت کرتے رہے اسی طرح آخرت میں بھی ان کی حفاظت فرمائیں گے، ان کو خاص جگہ عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یتیم بچوں کے مال کی حفاظت کی اپنی خاص رحمت کی وجہ سے۔
تو یہاں یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر رحم کرنا چاہتا ہے، اپنا فضل فرمانا چاہتا ہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ اور بندوں میں تو عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک احسان کرنے لگتا ہے اور کسی کو پتہ چلتا ہے تو اسے روک دیتا ہے، اس کی کوئی کمی کوتاہی بتا کر اور بعض اوقات جھوٹا الزام لگا کر اسے منع کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنے فضل سے جو چاہے وہ کرے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو جو کچھ اللہ تعالیٰ رحمت سے لوگوں کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول کر اسے عطا کر دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، وہی سب پر کمال حکمت والا ہے۔ تو عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں کے حسد کی وجہ سے نعمت رک گئی، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تو دینے والا ہے اور اس کے دینے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ آپ دیکھیں ہمارے نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ تو اے اللہ، کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا جو آپ عطا کرنا چاہیں، اور نہیں کوئی دے سکتا جو آپ نہ دینا چاہیں، اور کسی دولت مند کو اس کی دولت آپ کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا فضل مانگتے رہنا چاہیے، اس کی رحمت کو پکارتے رہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل حالات میں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، تیری رحمت کی فریاد کرتا ہوں، آپ اس دعا کو کثرت سے مانگا کرتے تھے۔ تو ہمارے پاس تو وہ نیک عمل یا خوبی نہیں ہے جس کی بنا پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، البتہ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگتے ہیں کہ وہ اپنی جناب سے ہمیں عطا فرمائے۔ پھر بندہ مومن جب دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمت کے فرشتے بھیجتے ہیں جو اس کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرتے ہیں اور خوشبودار کفن میں لپیٹ کر اسے لے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پانے کے اسباب کیا ہیں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت فرمائیں؟ تو سب سے پہلی چیز کہ اللہ پر ایمان لانا اور اس کی اطاعت کرنا ہے، اس کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ لیکن اعمال میں سب سے پہلا عمل جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا باعث بنتا ہے وہ نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت میں ہوتا ہے، اور اس وقت اسے کنکریوں سے نہیں کھیلنا چاہیے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اسے اپنی توجہ ادھر ادھر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ پر اس کی توجہ مرتکز ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس پر توجہ فرما رہے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت رحمت کا باعث بنتی ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور رسول کا حکم مانو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو قرآن مجید کی تعلیمات کی پیروی کرنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ ہے۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا بڑی برکت والی ہے، بس اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جو زکوٰۃ دے گا اللہ اس کے لیے اپنی رحمت لکھ دے گا، اور اس کے لیے جو ہماری آیت پر ایمان رکھتے ہیں اور قرآن مجید میں کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے۔ تو جو شخص چاہتا ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ مہربانی کا معاملہ فرمائے، اس کی مشکلات آسان کر دے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو اور اللہ کی فرما برداری کرنے والا ہو۔ پھر نہ صرف جسمانی بلکہ مالی عبادت بھی کرنے والا ہو، اور قرآن مجید کو خاموشی سے سننے پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو قرآن مجید اتنی معزز کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لہذا جو اس پر توجہ کرے گا وہ اس کو اہمیت دے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت میں ہوگا۔ اور نمبر 5، استغفار کرنا۔ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ سے بخشش کیوں نہیں طلب کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب گناہ ہو گئے، نافرمانیاں ہو گئیں، خطائیں ہو گئیں تو پلٹ آؤ، استغفار کرو، بخشش مانگو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو جتنے بھی گناہ ہو گئے ہیں ان کو چھوڑ دیں اور پلٹ آئیں۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے اس کی رحمت کو پکارنا چاہیے۔ معافی مانگ لیں گے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لے گا۔ اب دیکھیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تھی، اس درخت کا پھل انہوں نے کھا لیا تو تب انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، بخشش مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور ان کو کلمات سکھا دیے کہ کن الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں بخش نہ دیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا۔ تو گناہ ہو جائے فوراً پلٹ آؤ، معافی مانگو، وہ التواب الرحیم ہے۔ پھر نمبر 6، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اللہ کی رحمت کا سبب بنتا ہے۔ ایک صحابی حضرت یسریٰ سے مروی ہے کہ
آپ نے فرمایا اے مسلمان عورتوں اپنے اوپر لا الہ الا اللہ سبحان اللہ اور اللہ کی پاکی بیان کرنا لازم کر لو، غافل نہ رہا کرو، کیونکہ رحمت اللہ جو رحمت اللہ کو فراموش کر دے یعنی ذکر سے غفلت برتے گا تو اس کی رحمت سے دوری ہے۔ تو جو ہی انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگتا ہے اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ ان تسبیحات کو انگلیوں پر شمار کرو، چونکہ قیامت کے دن ان سے بھی پوچھ گچھ ہوگی، یعنی ہاتھوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ یہ کن کاموں میں لگے رہے تھے، اور انہیں بولنے کی قوت دی جائے گی اور پھر وہ بتائیں گی کہ وہ کیا کرتے تھے ہاتھ اور انگلیاں۔ تو جو تسبیحات ان پہ پڑھی جائیں گی وہ بول کر گواہی دیں گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، سکینت ان پر اترتی ہے اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی فضائل اور برکتیں ہیں نیک لوگوں کی۔ پھر نمبر 7، دوسروں کو معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ جو چاہتا ہے کہ اس پر رحم کیا جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ بندوں کے قصوروں کو معاف کر دے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے قصور معاف فرما دے۔ پھر بیماروں کی عیادت کرنا، کوئی بیمار ہو جائے تو خاص طور پر اس کا خیال کرنا۔ ہمیں حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو وہ جنت کے باغات میں چلتا ہے یہاں تک کہ وہ بیٹھ جائے، اور جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ لیکن کچھ کام ایسے ہیں کہ اگر کوئی کرتا ہے تو اس پر رحمت نہیں آتی ہے، اور وہ کیا کام ہے؟ خاص طور پر کسی پر رحم نہ کرنا، سنگ دل ہو جانا، دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رحمت سوائے بدبخت کے کسی سے نہیں چھینی جاتی۔ اور پھر یہ کہ بچوں سے پیار نہ کرنا، کیونکہ ہم ان بچوں کے ماں باپ کے سامنے تو ان سے پیار محبت سے پیش آتے ہیں لیکن بعد میں ان سے پیار نہیں کرتے، یا وہ یتیم بچے جن کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا، تو کہا گیا کہ بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی صرف کے ساتھ دعائیں مانگنی چاہیے، جیسا ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دعائیں مانگی تھیں، رب اجعلنی مسلمین ولک ومن ذریتنا، کہ اے ہمارے رب ہماری ذریت کو اپنے لیے فرما بردار بنا لے، اور ہماری اولادوں میں سے ایک امت ایسی اٹھانا جو اپنی تیرے فرما بردار بندے ہوں، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بھی سکھا دے اور ہماری توبہ قبول فرما لے، کیونکہ تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ تو اس رب کے نام کے وسیلے سے مانگنا چاہیے، اور اس کے نام کے وسیلے سے میت کے لیے بھی دعا کی جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بھی رحم فرمائیں گے۔ جیسے کہ ہمیں معلوم ہے میت کی مغفرت کی دعا کیا ہے، فاغفر لہ وارحمہ انک انت الغفور الرحیم، اور پھر بارش کے وقت کی دعا جو مانگی جاتی ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت دعا مانگنی چاہیے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، تو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی رحمت کی دعائیں کرنی چاہیے۔ تو جب کبھی بندہ کوئی اچھا کام، کسی بھی بندے کو کوئی اچھا کام کرتے ہوئے دیکھیں تو اس کے لیے دعا کریں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے، اس کی صفت کو جاننے کے بعد ہم پر کیا لازم ہوتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ہمیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو مختلف چیزوں میں محسوس کرنا چاہیے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، دوسرے بندوں کے لیے مہربان ہونا چاہیے، دلوں کی سختی اور شقاوت کی بجائے دلوں کی نرمی اور محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا چاہیے، اور سب لوگوں کے لیے رحیم ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہیں کہ صرف اپنے دوست کے حق میں رحیم بن جاؤ بلکہ تمام لوگوں پر رحم کرنا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا نبی الرحمہ، میں نبی رحمت ہوں، اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں دوسروں کے لیے بہت شفقت تھی، کسی کو تکلیف میں آپ دیکھتے تو آپ کو نہایت ناگوار ہوتا، اور یہی رحمت ہے کہ انسان کسی کی تکلیف پر خوش نہ ہو بلکہ کسی کی تکلیف پر اور زیادہ نرمی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنتی لوگ 3 قسم کے ہوں گے، ایک وہ جو حکومت کے ساتھ انصاف کرنے والے، یعنی جب انہیں اقتدار ملے تو وہ اس میں انصاف کرنے والے ہوں، نمبر 2 صدقہ اور خیرات کرنے والے، اور نمبر 3 وہ شخص جو اپنے رشتہ داروں اور انسانوں کے لیے رحیم اور نرم دل ہو۔ تو پاکیزہ اخلاق والا عیالدار بھی ہو اور کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے اور ہمارے دلوں میں بھی اپنی مخلوق کے لیے رحم ڈال دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا۔